अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने बॉल पेन यानी ब्लैक बॉल पेन के साथ एक सीनरी जो है ना वो बना रहा हूँ, और आप मेरे साथ रहेंगे और कभी भी इस वीडियो को वो स्किप नहीं करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो लोग स्किप करते हैं तो वो सीखते भी इसी तरह हैं। जो चीज़ भी आपके सामने सीखने के लिए दी जाए उसको मुकम्मल और पूरी तवज्जो के साथ आपने लाज़मी देखना है। इस तरह पूरी चीज़ देखने से वो जो है एक गहराई उसमें आती है। और ये जो लोग कुछ तेज़ी के साथ या कुछ स्किप करके वो चीज़ों को देखते हैं तो इस तरह उनके सीखने में भी स्किपिंग आ जाती है। वो मुकम्मल तौर पर वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाते। आप देख रहे हैं कि बॉल पेन के साथ ये जो दाएं तरफ मैंने ज़्यादा इसको गहरा किया और इसका जो अक्स है वो बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया, ताकि ये जो हमारी सीनरी है इस पे रोशनी और इसका जो इनकास है या इसका जो अक्स है वो यकसा नज़र आए। अब आपके सामने पहाड़ वो बनाया जा रहा है, और ये पहाड़ बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बस एक बॉल पेन के साथ लाइनें लगा लें और फिर उसको बॉल पेन के साथ ब्लैक बॉल पेन बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो देखें कलर बनाने का, कलर करने का जो तरीका है ये इंतहाई आसान है, और आप भी इसको आसानी के साथ वो कलरिंग कर सकते हैं और एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत सीनरी आप भी बना सकते हैं। इस दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। पता होता क्या मुश्किल क्या होता है? मुश्किल होता है सब्र करना और सारे काम काज छोड़कर पूरी तवज्जो देना आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है। और जब हम पूरी तवज्जो नहीं देते तो हम उतना जो सीखने का वो काम है वो भी हमारा मुकम्मल नहीं होता। और आज के ज़माने की जो बहुत बड़ी ख़ामी है वो ये है कि हर आदमी को जल्दी है, और ये जल्दी जो है वो हमारे पूरे मुआशरे को जो है वो नीस्तो नाबूद भी कर रही है। और ऐसे जो एक रिलेशन बनते हैं, जो एक तकमील का जो एक सिलसिला चलता है वो भी अधूरा रह जाता है। वो ना सिर्फ सीखने में बल्कि हमारे जो मुआशरती ताल्लुकात हैं उसमें भी तेज़ी आ गई है। तो हर आदमी चाहता है कि बस वो जल्दी जल्दी जो है ना वो सारे काम सीख जाए, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी ना कि जो आदमी जल्दी करता है ना वो शैतान का साथी होता है, यानी जल्दी काम शैतान का। तो ये अगर हम सीखना चाहते हैं तो एक तो तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरा जो है वो सब्र और तवज्जो और इन्हमाक और हमतन गोश होकर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके पूरे जो हवास खमसा हैं वो सीखने में आपके बिल्कुल हम रकाब होते हैं। आप देखें जी, आपने यकीन, मैं आपको आपसे एक यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, ये कलर करना ये ब्लैक अपना बॉल पेन के साथ ये इंतहाई आसान है। देखिए मैं कैसे कलर कर रहा हूँ, छोटा छोटा गोलाई की सूरत में वो कलर कर रहा हूँ, और कहीं कहीं पे मैं उसको जो दबाव है वो बहुत ही कम कर रहा हूँ। इस तरह एक अक्स दर अक्स आपके सामने जो सीनरी है वो बन रही है। और ये जो सीनरी का फ़न है, या ये जो फ़न मुसव्वरी है, या ये जो ख़ताती है, या जो डिज़ाइनिंग है, ये बिल्कुल भी आसानी के साथ आप देखें ना, बिल्कुल मैं ऐसे छोटे छोटे वो गुलाई की सूरत में वो कलर कर रहा हूँ, और आपके सामने एक मुकम्मल दरख्त, एक खूबसूरत दरख्त, हालांकि ये है मसनूई, लेकिन बाद में कलर करके ये आपके सामने बिल्कुल एक हकीकी सीनरी का जो है वो रूप धार लेंगे। ठीक है, तो आप जो है हमेशा कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो आप इन्हमाक से, दिलचस्पी से और सब्र के साथ जो है वो आप लाजमी सीखें। और ये जो स्किप कर जाते हैं, जल्दी वो वीडियो को वो भगाते हैं, इस तरह जो है वो आपकी जो लर्निंग है वो भी अधूरी रह जाती है। सिर्फ इसमें नहीं बल्कि
جو بھی کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی نالج اور ہو یا کوئی فن ہو یا کوئی یہ خطاطی کا معاملہ ہو، ہر کام میں آپ کا جو ہے آپ کی توجہ اور آپ کا جو ٹھہراؤ ہے آپ کے مزاج کا، وہ آپ کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، تو وہ جو راستے کی جو وہ ہوتی ہے اونچائی اور گہرائی، اس کا ان کا اندازہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ گر پڑتے ہیں۔ وہ جو درمیانی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں سڑک کی یا راستے کی جو گہرائی ہے یا جو مشکل ہرڈل ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے، وہ پھر ان کو دیکھ کر اپنی جو رفتار ہے وہ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مشکل راستے سے بالکل آسانی کے ساتھ اس کو پار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سفر ہے آپ کا سیکھنے کا۔ اس میں بھی آپ نے اپنی سپیڈ کو وہ درمیان میں رکھنا ہے، اور اس کے بھی بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ 30 منٹ کی ویڈیو ہے، جب آپ یہ پوری دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ بار بار دیکھیں، کیونکہ اس میں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اب آپ کے سامنے دیکھیں، یہ جو بلو کلر ہے وہ میں اس میں بھر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو کچھ جگہ ہے درختوں کی وہ میں خالی چھوڑ رہا ہوں، تو اس میں نے یلو کلر وہ بھرنا ہے، اور جب یہ یلو کلر بلو کلر کے ساتھ یہ جذب ہوگا تو پھر یہاں پہ کچھ گرینش وہ آئے گی درختوں پہ، اور کچھ پہ یلو پان آئے گا، تو یہ جو درخت ہیں بالکل ایک حقیقی درخت کی طرح آپ کو وہ منعکس ہوں گے، محسوس ہوں گے۔ دیکھیں جی یہ یلو کلر اور اس کے بھرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو یلو کلر ہیں یا یہ پورے 6-7 کلر کا یہ واٹر کلر کی ڈبیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو 200 روپے میں آ جاتی ہیں۔ یہ ہر جو بک شاپ ہوتی ہے وہاں یہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ بھی اس کی پریکٹس کر کے مختلف جو آپ کا وہ فن ہے اس میں مہارت آپ حاصل کر سکیں گے۔ یہ کوئی بھی بک شاپ ہے نا، یہ آسانی کے ساتھ یہ تمام کلر مل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وائٹ کلر بھی مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں یہ سینری تو بن گئی، اب یہ ایک دریا کی صورت ہے یا جھیل کی صورت ہے۔ اب جھیل جو ہے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور جھیل بنانا جو ہے یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو سکپ بالکل بھی نہ کیا تو لاسٹ میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جھیل وغیرہ یا پانی کو آپ ایک صفحے پر کیسے وہ منعکس کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کا جو تصور ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں، بالکل ایک حقیقی تصور۔ حالانکہ یہ تو کاغذ ہے نا، کاغذ اور ایک حقیقی جو سینری ہوتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک کامیاب جو مصور ہوتا ہے وہ کاغذ پر بھی ایک آپ کو ایک ایسا تصور دے سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ آپ کو بالکل حقیقت کا سا گمان ہونے لگتا ہے۔ یہ ہاتھوں کا ہنر ہے، یہ ہاتھوں کا فن ہے، اور ہاتھوں کا فن بغیر پریکٹس کے بالکل بھی کبھی نہیں آتا، اور یہ صرف دیکھنا بھی کافی نہیں ہے۔ جب آپ یہ دیکھ لیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں تو ساتھ آپ کے برش بھی ہوں، اور وہ کلر کی ڈبی جو میں کہہ رہا ہوں وہ واٹر کلر کی وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا نا وہ میں آپ کو کلر بھی بتاؤں گا، بلکہ دکھاؤں گا کہ یہ ڈبیاں ہیں کلر کی، اور یہ اتنا مہنگی بھی نہیں ہے، 200 میں ہی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں کسی بھی بک والی شاپ سے۔ آپ دیکھیں جی یہ نیلا کلر جو ہے وہ میں بھر رہا ہوں اس جھیل کو بنانے میں، اور اس میں جو آپ نے بھی کرنا ہے، یہ جو جہاں پہ درخت ہیں وہ کیونکہ بہت دور کا جو ایک منظر ہے تو وہاں پہ آپ کو پانی بالکل صاف نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بلیک کرنا ہوگا، اور اس بلیک کو آہستہ آہستہ کم کر کے پھر آپ نے اس میں اور بھی وہ گرینشز کو کرنا ہے، کیونکہ یہ پورا منظر یہ پہاڑوں سے لے کے درختوں تک، اور پھر درختوں سے یہ پورا جو جھیل ہے یہ بالکل ایک ہی رنگ میں ڈوبی ہوئی نظر آنی چاہیے، ایک ہی رنگ اس میں آپ کو نظر آنا چاہیے۔ اگر یہ رنگ ایک ہوگا تو آپ کی سینری مکمل ہوگی، اور جہاں پہ رنگ مختلف ہو جاتا ہے تو وہ ایک اور سینری
کا روپ دھار لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب ان کا عکس جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا میں نے عکس بھی پانی میں وہ کیسے کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بلیک کلر ان کے بالکل سامنے نیچے میں لا رہا ہوں، اور اب میں نے یلو جو کلر ہے وہ اس میں بھرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ اس میں حقیقت کا جو وہ عنصر ہے وہ زیادہ غالب ہو۔ اور اب تک جو بھی پانی آپ کے سامنے میں بنا چکا ہوں اس جھیل کا، وہ مکمل ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل تصور بھی میں نہیں ہے، بس ذہن میں آ رہا ہے اور میں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جی، سارا میں نے یہ یلو اس میں کلر بھر دیا۔ اس میں یہ ہے کہ اب اس میں نیلا یعنی بلو کلر کو اور جو ہے میں اس میں جذب کرا رہا ہوں، تاکہ یہ پانی ایک مکمل جو حقیقت ہے وہ پانی نظر آئے۔ یہ کلرنگ کرنا بھی بہت مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، اور یہ جہاں کہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تو یہ جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں یہ اس کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ وہ ہم ایک کلر وہ سارا استعمال کریں، کہیں پہ ہم اس کو کلر کو وہ لہروں کی صورت میں دکھانے کے لیے کہیں سے وہ ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، اب یہاں پہ کناروں پر جو میں آپ کے سامنے نیلا جو کلر ہے وہ کر رہا ہوں۔ یہ برش بھی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ 250 میں 6 برش کا جو پیک ہے وہ مل جاتا ہے، اور یہ بھی بک شاپ سے ہی مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ اس کو کلر جو ہے وہ کر لیں تو پھر اس کو پانی سے ہم دھوتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا خشک کر کے پھر اس کو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، نیلا کلر بالکل حقیقی وہ رنگ وہ پانی کا وہ بن رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اس ویڈیو میں ایک یہ سینری نہیں ہے، اور خطاطی کے اور بہت سے جو وہ ماڈل ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ چلے جی، یہ مکمل ہو گئی۔ اب جو ہے وہ اب آپ کے سامنے دیکھیں جی، یہ مکمل ہو گئی ہے تقریباً، بس تھوڑا سا وہ عکس بنانا ہے۔ اب میں اس میں واٹر کلر جو ہے وہ وائٹ وہ میں یہاں پہ وہ کروں گا، تاکہ یہ جو اس کا عکس ہے درختوں کا وہ مکمل طور پہ صحیح وہ آپ کو عکس لگے۔ تو یہ سینری تو ہو گئی ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا وہ دیکھیں میں وائٹ وہ کلر وہ تھوڑا سا وہ دیکھیں یہ کر رہا ہوں، یہ عکس بن رہے ہیں پانی میں، اور یہ عکس جب پانی میں ان کا پڑتا ہے تو اور بھی سینری بہت زیادہ خوبصورت اور حقیقی نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ کام اب مکمل ہو رہا ہے عکس والا۔ یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں بالکل تھوڑا وہ دے رہا ہوں عکس، اور آپ نے بھی زیادہ اس میں وہ وائٹ کلر نہیں دینا، بس تھوڑا سا عکس نظر آئے کہ ہاں جی یہ درخت وغیرہ ہیں، اور ان کا عکس جو ہے پانی میں وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ دوسری ویڈیو ہے، دوسرا ایک ماڈل ہے کہ کیسے کھجور کی شاخ سے ہم قلم بناتے ہیں، اور پھر اس قلم کو جو ایک ہمارے پاس کٹر ہوتا ہے، یہ بھی اپنا بک شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ کٹر جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، آپ اس سے کسی بھی لکڑی کو قلم بنا سکتے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے کھجور کی شاخ کو اس کٹر کے ذریعے قلم بنا رہا ہوں، اور قلم بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، اور اسی قلم کو بنا کر پھر اس کو 70 کے اینگل پر میں نے اس کو کٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک مکمل صحیح قط والی قلم تیار ہو جائے گی۔ اور یہ بازار سے آپ کو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر سائز کی اور ہر قط کی جو قلم ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو میرا موبائل نمبر بھی ہے، تو آپ اپنے چیٹ آپشن میں مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو فری میں اور بھی آسانی کے ساتھ یہ بنانا سکھا دوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں جی، اب 70 کا اینگل پہ اس کو میں کٹ کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ
میں نے یا اللہ یعنی اسم الہی میں نے لکھنا ہے۔ یہ جی یہ دیکھیں جی یہ کٹ ہو گیا جی، چلیں جی یہ کٹ ہو گیا۔ اب جو ہے اب آپ کے سامنے یہ لکھنے کے لیے ایک تیار ہے قلم، ٹھیک ہے۔ تو اب سیاہی میں نے لینی ہے، انک کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ یا اسم اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، اسم الہی بھی کہتے ہیں، اسم ذات بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، یا اللہ۔ دیکھیں جی وہی قلم ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے اس کٹر کے ساتھ، اور یہ دیکھیں بالکل بھی یہ بہت ہی خوبصورت قلم بن گیا ہے، اور اس کا ہر خط اور کہیں پر سے بھی یہ مس نہیں کر رہا، یہ بالکل جو ہے۔ اچھا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ الف آپ کے سامنے میں نے لکھا، دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ بھی کسی بھی لکڑی کے ساتھ جو بالکل سیدھی ہو اس کو آپ کٹر کے ساتھ ایک بہترین اور خوبصورت قلم بنا سکتے ہیں۔ اب یہ اس ویڈیو میں صرف یہ 2 چیزیں نہیں تھی سیکھنے کے لیے، اور بھی بہت سی چیزیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ پوری ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اب میں اس پہ حرکات بھی دے رہا ہوں، اور یہ حرکات جو ہے اگر اس کو ڈیزائننگ میں دے دیا جائے تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اب دیکھیں اب آپ کے سامنے ہمارا سیکھنے کا تیسرا جو وہ کام ہے وہ سلام قولم رب الرحیم، اس کو میں نے پہلے کچی پینسل کے ساتھ میں نے اس کا وہ ایک خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور کیسے میں اس کو لکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم پٹی خط بھی کہتے ہیں، کہ یہ آپ کی جو پوری وہ ہینڈ رائٹنگ ہے وہ ایک پٹی کی صورت میں وہ آتی ہے، اور یہ سب سے ایزی یعنی سب سے آسان یہ ہماری رائٹنگ ہے۔ کوئی بھی آدمی جو لکھنا چاہے وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ لازمی لکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کاف اور واو ہے یہ بالکل ایک پٹی کی صورت میں، اگر ہم اس کو پٹی بنا کے دیکھیں، یہ لام میں نے ڈالا ہے، یہ پٹی کی صورت میں ہے، تو یہ بہت خوبصورت لکھائی ہے۔ اور یہ پتہ ہے یہ کب ہم اس کو پٹی میں استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس لمبائی بہت زیادہ ہو اور چوڑائی بہت کم ہو، خاص طور پہ یہ جو ہماری شاپ پہ شٹر ہوتے ہیں اس میں یہ لکھائی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، کہ وہاں پہ پٹی جو اونچائی ہوتی ہے چوڑائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جو لمبائی ہوتی ہے وہ 10 یا 12 فٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ پٹی خط جو ہے یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ لکھائی لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ وزن جو ہے نا اس کا بہت مناسب رہتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے تمام حروف کے جو اوزان ہیں وہ سیم ہیں، ایک ہیں، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ جہاں پر بھی کوئی لفظ یا کوئی حرف بڑا یا چھوٹا ایک دوسرے سے ہو جائے تو وہ ساری کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں خوبصورتی جو ہے وہ اوزان کا نام ہے، یعنی تمام چیزیں اپنے اپنے وزن پر بالکل مناسب ہوں، تو یہ اس کو ہم بیوٹی کہتے ہیں، چاہے وہ لکھائی میں ہو۔ اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ سلام قولم رب الرحیم یہ جو ہے آپ کے سامنے لکھا جا چکا ہے۔ اچھا بالکل جو ہے مجھے صحیح سے بتائیں، کیا یہ آپ ایسا نہیں لکھ سکتے؟ اگر پٹی خط میں لکھنا پڑ جائے یقین کریں آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی آپ کے سامنے ایک اور سیکھنے کا جو کام ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہے، اور یہ کلمہ شریف ہے آپ کے سامنے، کیسے ہم اس کو لکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ توجہ اور صبر۔ صبر تو جو ہے وہ تعلیم کی بنیاد ہے۔ یہ اگر آپ 16واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، وہ جو شروع ہو رہے ہیں وہاں کی آیات تو وہ بھی اسی پہ شروع ہو رہی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرما رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی نہیں سیکھ سکیں گے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر بھی ہمیں ایک بہت بڑی وہ لائن مل رہی ہے رہنمائی کے لیے کہ سیکھنا ہے اگر کچھ تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا. جیسے کہ آپ کو بہت بڑی جلدی ہوگی کہ چلیں جی یہ جلدی جلدی ہم اس کو دیکھ کر جلدی سیکھ جائیں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپ نہیں سیکھ سکتے. سیکھنے کے لیے ٹائم کا خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ویٹ کرنا، آخر تک دیکھنا مکمل توجہ کے ساتھ، اسی کو ہم صبر کہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، من صبر غافر، کہ جس نے صبر کیا، صبر کے ساتھ حالات و واقعات کا سامنا کیا تو وہ ہمیشہ ہر فیلڈ میں کامیاب رہتا ہے. چاہے وہ اس خطاطی کا فیلڈ ہو یا ہماری زندگی کا کوئی بھی میدان ہو. صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، وہ جلدی کو ختم کرنا. یعنی جو ہر آدمی کو اس زمانے میں بہت بڑی زیادہ جلدی ہے، تو یہ جلدی کو ختم کرنا صبر کہلائے گا ہمارے نزدیک. تو یہ جب تک آپ اس کو توجہ اور صبر کے ساتھ مکمل نہیں دیکھیں گے، آپ کے پاس سیکھنے کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں بس یہ ہے کہ آپ نظارہ تو کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ سیکھ بالکل بھی نہیں سکیں گے. سیکھنے کے لیے وقت چاہیے، اور وقت دینے کے لیے صبر چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے. یہ ٹھہراؤ اور یہ برداشت یہ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ کے سامنے دیکھیں یہ کلمہ شریف میں نے لکھا، اور یہ خاص طور پہ ہماری عربی جو خطاطی ہے اس میں حرکات کا جو بہت بڑا مدخل ہے، یہ ہماری رائٹنگ کو بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں. اصل میں یہ کیوں دے جاتے ہیں؟ یہ بھی دراصل جو وہاں پہ وزن آپ کو کم نظر آتا ہے تو وہاں پہ اعراب لگا کے اس وزن کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے. دیکھیں جب چوتھا ہمارے پاس ویڈیو ہے تو یہ بھی کیلی گرافی سے متعلق ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو آ رہا ہے، تو یہ میں کیا لکھ رہا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں درود پاک لکھا جا رہا ہے، اور بالکل بھی آہستہ آہستہ لکھ رہا ہوں، اور اس کی رفتار بھی بہت زیادہ کم ہے تاکہ آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ یہاں پہ موجود ہو. ٹھیک ہے، کیسے میں یہ اس کے دندانے دے رہا ہوں اور کیسے اوپر اس کو میں لے کے جاتا ہوں حروف کو. یہ دیکھیں جی صلی، اللہم صلی میں نے لکھ دیا، اور اب اس پہ شاد بھی ڈالنا ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ڈالنی ہے. اور صلی اللہ، یہ دیکھیں عین کیسے میں دوں گا اور اللہ میں کیسے لکھوں گا، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیں جی بہت آسان، بس یہ ہم نے اللہ بھی لکھ دیا. اب ہم نے محمد، جو کہ بہت پیارا نام ہے اس کائنات کا، وہ میں لکھوں گا. دیکھیں جی یہ اب آپ کے سامنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں نے لکھ دیا. اللہم صلی اللہ محمد. اب میں نے لکھنا ہے وہ آل محمد. تو وہ آل محمد دیکھنا آپ نے یہ کیسے میں لکھوں گا، واو کہاں پہ ڈالنی ہے. یہ دیکھیں جی یہ میں نے واو بھی ڈال دی ہے. اب میں نے آل لکھنا ہے، تو یہ بھی الف کو میں بہت زیادہ جو اعلیٰ آل محمد، یہ اعلیٰ جو ہے یہ میں ڈال رہا ہوں، اور یہ بھی اس طرح پہلے اعلیٰ کی طرح ہے، یہ بھی اعلیٰ میں نے لکھ دیا. اور اگر آپ بالکل سچ آپ بالکل بتاتے کہ آپ ایسے آپ بالکل بھی لکھ سکیں گے، کیونکہ میں اتنا وضاحت کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. کم از کم یہ ہے کہ آپ کی جو اس ویڈیو سے پہلے آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہوگی، اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے وہ الفاظ جو اس میں موجود ہیں ویڈیو میں، وہ کافی حد تک خوبصورت طریقے سے تبدیل ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں جی وزن کو میں پورا کرنے کے لیے اور اعراب یہ وہ میں کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایک جگہ خالی ہے وزن پورا نہیں ہو رہا، تو یہ وزن ہم وزن کرنے کے لیے پوری عبارت کو میں نے اعراب کا سہارا لیا، اور یہ آپ نے بھی کرنا ہے. اصل میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اشیاء کو اس کے اوزان کے مطابق ان کی جگہ پہ رکھتا ہے. اوزان اگر ٹھیک ہو، وزن ٹھیک ہو ہر چیز کا، تو وہ چیز متناسب ہو جاتی ہے،
اور متناسب چیزیں ہمیشہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں جی، یہ بالکل ہم وزن میں نے اس کو کر دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ تحریر ایک خوبصورت تحریر کے طور پر، ویسے بھی یہ درود پاک خوبصورت ہے، تو مزید اس کی لکھائی اور اس کے جو حروف ہم وزن اور متناسب ہیں، اس کو مزید خوبصورت انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو اب میں اپنا نام لے کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ درود پاک یہ ویڈیو یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آگے اور بھی وہ کلپ ہیں جو کہ آپ اس کو سیکھ کر مزید جو ہے وہ اس میں اپنے اندر خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ لے جی، یہ اب آپ کے سامنے بہت ہی اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ لکھائی خطاطی واسعہ کرسی السماوات والارض، یہ اس میں موجود ہے نا آیت الکرسی میں۔ تو اس کو دیکھیں میں کیسے لے کر آؤں، اس کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہے، لیکن یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے وہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے کہ سپیڈ تھوڑا سا چینج کر کے بھی آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھ دی جائیں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ سبق ایک اور ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کیسے ہم جو ہے وہ اپنا نیا سبق شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ دال اور ڈال اور زال، یہ جو دو قط ہیں، یہ بالکل لمبائی میں، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 3 قط ہوگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ڈبہ اگر ہم بنا دیں تو پھر اس کی ترتیب ایسے ہو جائے گی کہ ہم نے دال کو یا ڈال کو یا زال کو ایسے ہم نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے شروع میں چھوڑ دینا اوپر، اور پھر جتنا اوپر چھوڑیں گے، یہ دیکھیں جی، یہ حصہ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور پھر یہاں تک ہم نے یہاں پہ اس کو لے کے آنا ہے۔ دیکھیں جی، اب آپ کے سامنے یہ بالکل وضاحت کے ساتھ دیکھیں جی، میں نے شروع قلم یہاں پہ رکھا، اور پھر وہ جو حصہ میں نے چھوڑا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں جی، آپ کے سامنے اسی ڈبے میں وہ ایک دال بن گئی۔ یہ صرف دال نہیں، بلکہ جو اردو کے اور حروف ہیں جو اس سے بالکل ہم شکل ہیں، وہ ڈال ہے اور زال، یہ 3 جو ہمارے حروف ہیں یہ بالکل اسی انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو جو ہے وہ تقریباً اب وہ مکمل ہونے والی ہے۔ یہ جی بار بار آپ مشق کرتے رہیں، تو بار بار مشق سے آپ کے اندر جو ہے وہ ہاتھوں میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ مہارت بغیر مشق کے کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو طے ہے نا کہ آپ اس کا میں مثال دینا چاہوں کہ جب آپ بائک سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب آپ بالکل نئے ہوتے ہیں، تو آپ جب بریک لگاتے ہیں تو بریکوں کو دیکھتے ہیں، پھر سامنے دیکھتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ آپ جو پیچھے آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ گفتگو کی طرف بھی ہوتی ہے، وہ سامنے بھی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ ہر چیز آٹومیٹک انداز میں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ پریکٹس سے۔ جتنا بار بار آپ سائیکل یا بائک چلاتے ہیں، جتنا ڈیلی بیس پہ، پھر آپ کے اندر وہ مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو توجہ کے ساتھ، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ شعور سے ہٹ کے تحت شعور کے ذریعے آپ جو ہے وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ اس کی ان حروف کی اتنی پریکٹس کریں۔ دیکھیں بار بار میں نے اس کے وہ جو دندان ہے آخر میں دال کا، یہ کیسے بنانا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اوپر میں نے اس کر کے پھر جلدی ہم اس کو قلم کو وہ آگے کرتے ہیں، تو پھر وہ خود بخود اس کی نکر بھی بن جاتی ہے دال کی آخر میں، اور وہ خوبصورت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی تمام ڈبوں میں دیکھیں جتنا میں نے اوپر چھوڑا ہے نا، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ وہ بالکل میں اتنا وہ چھوڑ کے پھر آگے وہ لے کر آؤں۔ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں وہ اوپر جتنا، یہ آپ کے سامنے یہ سبق جو ہے وہ اب مکمل ہمارا ہو رہا ہے۔
تو یہ ہمارا میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہمارا لاسٹ وہ ہمارا ایپیسوڈ تھا ہمارے اس پورے ویڈیو کا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ میری آنے والی باقی ویڈیوز بھی وہ پسند کریں گے اور ان سے بھی سیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے۔ اور میں اور آپ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ایک ہی راہ کے مسافر ہیں۔ وہ ہماری راہ کیا ہے؟ خطاطی، اور ہماری تحریر، اپنی تحریروں کو خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ چلیں جی، یہ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے یہ مکمل ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا مکمل ساتھ دیں گے۔ چلیں اب جو ہے میں وہ عربی کا بھی تھوڑا سا آپ کو ڈیزائن بتا رہا ہوں کہ عربی میں اگر آپ نے دال لکھنی ہو تو وہ کس فونٹ میں اور کیسے لکھیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ عربی، یہ جو آپ کے سامنے میں نے پہلے لکھا، جو لائنوں میں لکھے ہوئے، یہ اردو میں دال کیسے لکھتے ہیں۔ عربی میں تھوڑا سا وہ مختلف ہے، اور اگر ہم اس کو دال کے ساتھ اگر کوئی اور وہ حرف آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے ملاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ خاص طور پہ محمد جب ہم وہ نام لکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں جی، یہ ایک ملا ہوا دال کیسے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری یہ ویڈیو مکمل ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ الف اور یہ احد ہے، یہ دیکھیں جی، یہ احمد میں دیکھیں کہ دال کو کیسے میں لکھ رہا ہوں، یہ ایسے ہی شکل آتی ہے جب ہم دال کو ملاتے ہیں۔ چلے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔